दिलावेज टेरेस में खड़ी थी। बाल ढीले से चूड़े में बंधे थे, दोनों शानों पर शॉल लापरवाही से झूल रही थी। वो बाजू अपने गिर्द लपेटे खाली नजरों से चांद को घूर रही थी। हवा में खनकी थी जो वजूद को नागवारी का एहसास बख्श रही थी, मगर फिर भी वहां वो खड़ी थी। किसी ने कहा था मोहब्बत से बड़ा और कोई रोग नहीं होता, मगर जब दोस्ती अपना हाथ छुड़ाती है तो दिल पर ज्यादा जख्म छोड़ जाती है। ये सामने तारे देख रही हो, ये अगर असली भी होते तो मैं तुम्हारे लिए नहीं तोड़ता। उसकी शरारत भरी आवाज दिलावेज की समातों में उभरी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। ए बिल्ली, शू शू। और सड़ी हुई औरत। एक और गूंज उसकी तरफ से सुनाई दी, मगर नजर घुमाकर देखा तो दूर दूर तक वीरानी थी। दिलावेज ने दोनों हाथों से रेलिंग को भींचा। यादें थी या कोई जानलेवा वबा जिसने दिलावेज को चारों जानिब से घेर लिया था। वो क्यों चला गया? ये सवाल था जो हथौड़ों की तरह उसके दिमाग पर ज़रबे लगा रहा था। चलते फिरते जिंदगी में कितने लोग आपसे टकराते हैं, सबका टकराना किसी वजह के तहत होता है, और यूं ही वो बहार बनकर आपकी जिंदगी पर छा जाते हैं और आपके दिल पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। कुछ था जो दिलावेज को सुकून से रहने नहीं दे रहा था। इल्हान किसी तकलीफ से दो चार था, कोई ऐसी तकलीफ जो वो दिलावेज को नहीं बता सकता था। इसीलिए उसने खामोशी से अच्छे नोट पर सबकी जिंदगियों से निकल जाने को तरजीह दी। वो क्या बात थी जो वो अपने दिल में ही दबाए रह गया? उसे इस काबिल भी नहीं समझा कि वो उसका दर्द बांट सके, उसे सुन सके, उसे दिलासा दे सके। ये बात, ये एहसास उसके सीने को हर सांस के साथ साथ छलनी कर रही थी कि उसे अपनी पुष्ट पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। किसी का लम्स उसके शानों को अपनी लपेट में ले रहा था। उसने थककर गहरी सांस लेते हुए अपना सर पीछे मीर आहल के कंधे पर गिरा दिया और आंखें बंद कर ली। जब से वो ऑफिस से आया था, मीर आहल को वो काफी खामोश और गुमसुम सी दिखाई दे रही थी। खाने की टेबल पर भी वो उसकी बात के जवाब महज हाँ में दे रही थी। वो खामोशी से उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करता रहा। जब दिलावेज ने पलटकर अपने चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, मीर आहल ने अपने बाजू उसके गिर्द हुमायल करते हुए अपनी ठोड़ी उसके सर पर टिका दी। आप दश्ते जिंदगी के इस कठिन सफर को तन्हा तय नहीं कर सकते। ये बात दिलावेज ने आज सीख ली थी। मौसम काफी सर्द हो चुका था और दिलावेज की पलकें भी भारी होने लगी थीं। ठंड काफी बढ़ गई है। मीर आहल ने हल्की सी सरगोशी की। उसने उसे अपने मजबूत बाजुओं में संभाल लिया था। प्लीज मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा, वो बड़बड़ाई। मीर आहल आहिस्तेगी से मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में लेते हुए कमरे की जानिब बढ़ गया। पीछे चांद तनहा हल्की धुंध में लिपटा उन दोनों की पुष्ट को घूरता रह गया। ये चांद उन सबकी हालतों का महरम था, जिस पर जुलियाना की भीगी आंखें टिकी हुई थीं। इस बात से अनजान के कहीं दूर इल्हान भी इस वक्त इस चांद को बालकनी में बैठा नम आंखों से घूर रहा था। वही चांद जिस पर इस लम्हे ऐना औरंगजेब की नजरों का पहरा था। ये चांद जिसने सबकी आंसुओं को पिया था। इल्हान को गए अब 1 महीना बीत चुका था। इस दौरान न दिलावेज ने जुलियाना से कुछ पूछा था और न जुलियाना ने दिलावेज से इल्हान के हवाले से कोई बात की थी। अब जब वो खामोशी से उनकी जिंदगियों से चला गया था तो उसका जिक्र करने का कोई जवाब नहीं बनता था। पिछले 8 माह में कितना कुछ बदल गया था। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। चांद और सूरज का मकाम नहीं बदलता। दिन और रात एक नहीं होते। सब अपने मुकर्रर करदा औकात और जगह पर बरकरार रहते हैं। बस दिल उदास हो जाता है। कभी भी कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। ना दिलावेज पहले जैसी रही थी, ना मीर आहल पहले जैसा रहा था। दिल बदलते हैं तो इंसान भी बदल जाते हैं। आसपास मौजूद हर शय बदल जाती है। द इंग्लैंड मैगजीन के बाद दी वीक, टाइम आउट और हेलो जैसी बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने दिलावेज को उनके लिए आर्टिकल्स लिखने की ऑफर्स की थीं। ये सब किसी ख्वाब जैसा था। यूनिवर्सिटी के लोग अब उसे पहचानने लगे थे। ये सब इल्हान की वजह से हुआ था। अच्छे दोस्त की पहचान यही होती है कि वो बिन मांगे ही आपको बहुत कुछ दे जाता है और बदले में इस एहसान का बदला तक नहीं मांगता। इल्हान भी जाते जाते दिलावेज को बहुत कुछ दे गया था। उसके ख्वाबों की ताबीर, ढेर सारी यादें और आंखों की नमी। वो जब भी उसे याद करती तो नम आंखों से मुस्कुरा देती। ईस्टर्न की हर दीवार पर उसका लम्स था। कैंटीन से लेकर क्लास रूम तक इल्हान के कहकों की बाज़गश थी। उसे बुलाना आसान नहीं था, बल्कि नामुमकिन था। ऐसा लगता था कि अभी वो कहीं से जिन की तरह निकलकर सामने आ जाएगा और अजीब अजीब नामों से दिलावेज को बुलाकर चिढ़ाएगा। पर दर हकीकत दिलावेज कभी भी उसके दिए गए किसी भी नाम से चिढ़ती नहीं थी। बस उसकी अना की तस्कीन के लिए चिढ़ने की अदाकारी करती थी। कोई भी कभी भी इल्हान की शरारतों से चिढ़ नहीं सकता था। वो था ही ऐसा, जहाँ भी होता कह के अपने आप लगने लगता।
زلیخا بے و حرکت اپنے بستر پر زندہ لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ کوئی نسخہ، کوئی دوا ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ ان 3 مہینوں میں ان کی حالت میں بالکل بھی بہتری نہیں آئی تھی۔ یہ ان کے اعمال تھے جس طرح سے ان کے سامنے آئے تھے۔ وہ کھلی آنکھوں سے چت لیٹی بس چھت کو گھور رہی تھی جب ریما سوپ کا ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، بالوں کو چٹیوں کی شکل میں گوندھ رکھا تھا۔ اس نے اپنی پشت پر دروازہ مقفل کیا اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھ گئی۔ زلیخا نے آنکھ گھما کر پاس بیٹھی ریما کو بے بسی سے دیکھا۔ افسوس، اس حویلی میں حکم چلاتی زلیخا میر اب بے بسی اور لاچاری سے اس بستر پر پڑی تھی۔ الفاظ تھے یا چابک، سیدھا زلیخا کے دل پر لگے تھے، اور بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ وہ جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کریلے کا بیج بو کر آپ یہ امید نہیں کر سکتے کہ یہ پیڑ مجھے میٹھا پھل دے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گرم سوپ کا باؤل اٹھایا۔ زلیخا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زندگی کبھی کبھی کس قدر بے بس کر دیتی ہے، اتنا بے بس کہ آپ ہل کر پانی کا گلاس بھی خود سے پی نہیں سکتے۔ دل تو کرتا ہے یہ گرم سوپ تمہاری شکل پر انڈیل دوں، اس نے تیز سے چمچ باؤل میں گھماتے ہوئے کہا، کیونکہ جب بھی میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے تمہاری پرچھائی نظر آتی ہے۔ یہ رنگ روپ، یہ شکل تمہاری شبیہ ہے۔ اس نے سوپ کا باؤل دوبارہ ٹرے پر پٹکتے ہوئے کہا، مگر تم فکر مت کرو، آج میں تمہاری اور اپنی اذیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ وہ بستر پر کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ زلیخا کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر شام کا وہی منظر لہرانے لگا جب اس نے بھی اسی طرح ایک شام بی جان کے کمرے میں ان سے ان کی سانسیں چھین لی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر سر کو ہلانے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام ہو گئی۔ فکر مت کریں، بس چند سیکنڈز کی تکلیف ہوگی اور پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے آرام آ جائے گا۔ اس نے جھک کر زلیخا کے سر کے نیچے سے تکیہ کھینچا۔ زلیخا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور پھر نہ جانے کتنے سیکنڈز اپنے مفلوج سے جسم کو بستر پر پھڑپڑاتے ہوئے محسوس کرتی رہیں۔ اپنے اوپر جھکی ریما کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے مفقود ہو چکی تھیں۔ جب روح جسم سے پرواز ہوتی ہے تو شدید تکلیف کی ایک لہر پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور وہ تکلیف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بدن سے روح جدا ہوتی ہے۔ زلیخا نے ایک آخری بار اس اذیت کو محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کے بعد دنیا کے دروازے اس پر بند کر دیے گئے تھے۔ زلیخا میر اپنے بوئے ہوئے نفرت کے بیج کے ساتھ اس فانی دنیا کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ آنسو ریما کے چہرے سے بہتے ہوئے تھوڑی سی ٹپک کر زلیخا کی کھلی آنکھوں پر باری باری گرے تھے۔ اس نے آہستگی سے تکیے ان کے چہرے سے ہٹایا اور جھک کر ان کی پیشانی کو چوما۔ تکیہ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ گھر پورا ویران پڑا تھا، گنتی کے چند نوکر حویلی کی صاف صفائی میں گلتا تھے۔ اس نے رخ چھت کی جانب کیا۔ دور کہیں مسجد میں مؤذن عصر کی اذان دے رہا تھا۔ اس نے آنکھ موند کر کھلی فضا اپنے پھیپھڑوں میں اتاری۔ اس کے جسم کا انگ انگ ہلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے کسی بھاری بوجھ سے بری جمع ہو گئی ہو۔ اس نے دونوں باہیں پھیلا کر سر آسمان کی جانب کیا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ میر خلیل اپنی زمینوں کے چکر لگا کر حویلی پہنچے تھے۔ وہ بھی گاڑی سے نکلے ہی تھے اور رخ حویلی کے اندرونی دروازے کی جانب کیا تھا کہ انہیں اپنے پیچھے زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی، مانو جیسے قیامت آ گئی ہو۔ وہ دہل کر پیچھے ہٹے اور انہیں لگا واقعی قیامت آ گئی ہے۔ ریما اوندھے منہ گاڑی کی چھت پر لہو لہان پڑی تھی۔ گاڑی کے تمام شیشے ٹوٹ چکے تھے، خون ابل ابل کر اس کے سر اور منہ سے نکل رہا تھا۔ ڈرائیور اور باقی ملازم دوڑ کر گاڑی کی جانب آئے تھے۔ میر خلیل دیوانہ وار ریما کے قریب آیا، اس کے چہرے کو چھوا۔ اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں اور چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ میر خلیل کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے تو پاس کھڑے ایک ملازم نے انہیں سہارا دیا۔ ان کے بوڑھے ہوتے دل کے لیے صدمہ بہت بڑا تھا۔ جوان اولاد کی موت ماں باپ کے لیے تباہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ششدر نگاہیں ریما کے ساکت ہو چکے وجود سے چاہ کر بھی ہٹا نہیں سکے۔ کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جو مر جانے کو جینے سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیا اذیت سے بڑھ کر اذیت تھی؟ ان کا ہاتھ پہلو میں گرتا چلا گیا۔ اس لمحے پل کے جھپکنے کے لیے بھی انہیں بہت طاقت اور ہمت چاہیے تھی، جو ان میں اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ میر خلیل کا جسم روئی سے بھی زیادہ ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ ملازم کے بازوؤں کے سہارے زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ اس روز 2 جنازے اٹھے تھے حویلی سے، جو میر خلیل کو اندر اور باہر سے ویران کر گئے تھے۔ دلاور ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر ہلکا پسینہ موجود تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میر اہل اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ بیٹھ گیا اور لیمپ روشن کیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھ مسلتے ہوئے دلاور کا ہاتھ پکڑا۔ کچھ نہیں، بس برا خواب تھا۔ اس نے ہتھیلی سے ماتھے پر آئے پسینے کو پہنچا۔ کہیں الہان کو تو نہیں دیکھ لیا تھا خواب میں؟ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔
آپ کو پتہ ہے آپ کا سینس آف ہیومر بہت خراب ہے، الہان سے بھی زیادہ خراب۔ وہ چہرے پر آئی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ ہاں کیونکہ میں جوکر نہیں ہوں، میر آہل نے آنکھ بند کرتے ہوئے کہا، الہان کی طرح۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اس کی سرگوشی دلاویز نے سن لی اور اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان پھیل گئی۔ کیا زمانہ آ گیا، اب لوگ جوکروں سے بھی جیلس ہوتے ہیں۔ دلاویز مصنوعی معصومیت سے بولی تو میر آہل نے ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جلتے ہوئے آپ بہت کیوٹ لگتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں ڈائٹ پر ہوں، مکھن سے پرہیز کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا گال دلاویز کے سر پر ٹکا دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میری زندگی اور دل میں بس ایک ہی شخص ہے، کسی دوسرے کی گنجائش نہیں۔ دلاویز نے اپنا ہاتھ میر آہل کے دل کے مقام پر رکھا۔ اس بات سے میں پوری طرح متفق ہوں۔ میر آہل نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ بجھا دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور اعتبار پر ٹکا ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رخصت ہو جائے تو رشتہ دم توڑ دیتا ہے۔ خیر، اب جب تم میری فون کالز اور میسیجز اگنور کر رہے ہو تو میں نے سوچا میں خود تم سے آ کر مل لیتی ہوں۔ اینا نے روم کی لائٹس آن کی تو الہان نے جھنجھلا کر ہاتھ آنکھوں پر رکھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں تم منہ اٹھا کر آ جاؤ گی اینا، یہ میرا گھر ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لندن واپسی کے بعد یہ اینا سے اس کی پہلی ملاقات تھی اور وہ اینا کو یہاں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ میں بس تمہاری خیریت معلوم، پلیز اینا یہ ڈرامہ بند کرو، الہان نے اسے ٹوک دیا تھا۔ تمہیں میرے جذبات ڈرامے لگتے ہیں الہان؟ وہ دل برداشتہ ہو کر بولی۔ انف آف دس بلشٹ اینا۔ اس نے ہاتھ مار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا فریم پھینک دیا جس میں اینا اور الہان کی بچپن کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اپنے جذبات کا رونا بند کرو تم۔ وہ اب تھوڑے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زبردستی اپنے احساسات دوسروں پر تھوپنا بند کرو۔ تمہارے احساسات، تمہارے جذبات، تمہارا دل، تمہارا پیار، سب کچھ تمہارا۔ کیا ہمارے احساسات کچھ نہیں ہے نا؟ وہ مستفسر ہوا مگر اینا خاموش رہی۔ یہاں ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں بہت سی لڑائیاں لڑ رہا ہے، بہت سی تکلیفوں اور بوجھ چلے دبا پڑا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا، تم تو اپنی ضد میں اس قدر اندھی ہو گئی ہو کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئی ہو۔ الہان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں موجود ہر چیز توڑ پھوڑ دے۔ الہان میں نے جان بوجھ کر تو وہ سب نہیں کیا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ جولیانا ہماری باتیں سن رہی ہے۔ اینا نے وضاحت کرنی چاہیے۔ اینا مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں تمہاری بہن ہوں الہان۔ اینا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اور میں تمہارا بھائی تھا۔ اس نے لفظ تھا پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی زندگی میں بس دو ہی مرد تھے جن کے لیے اینا اورنگزیب نے اپنے آنسو بہائے تھے، پہلا میر آہل اور دوسرا الہان اورنگزیب، اس کا سب سے اچھا دوست۔ آئندہ کے بعد اینا اورنگزیب، الہان اورنگزیب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے اینا کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے گھر کے دروازے تک لے گیا۔ الہان تمہارا اور میرا خون کا رشتہ ہے اور خون کے رشتے چاہ کر بھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ کس نے کہا میں تم سے رشتہ توڑ رہا ہوں اینا؟ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ میں تم سے قطع تعلق کر رہا ہوں۔ اور الہان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے باہر ہوئی۔ الہان، اینا، وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بس ایک ہاتھ کی دوری پر الہان کا ہاتھ ابھی بھی دروازے کے پر ہینڈل پر تھا۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار الہان۔ اس کی نم آنکھوں میں اچانک ہی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اینڈ دس از اے وار آف لو۔ اینا نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری اور الہان نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ چند لمحے بند دروازے کو تکلیف اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے دیکھتی رہی اور دروازے کے پار الہان دروازے سے ٹیک لگائے خالی نظروں سے سامنے دیوار کو تکتا رہا۔ دلاویز، اینا نے نفرت سے اس کا نام زیر لب کہا۔ میر آہل اس وقت لیونگ روم میں بیٹھا اپنی شام کی چائے پی رہا تھا اور دلاویز کچن میں میر آہل کی فرمائش پر چپلی کباب بنا رہی تھی۔ وہ چینل سرفنگ کر کے بور ہوا تو ٹی وی بند کر کے سینڈل ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھا کر صفحے الٹ پلٹ کرنے لگا اور یکدم اس کی صفحے پلٹتی انگلیاں ساکت ہوئیں، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آرٹیکل کے نیچے دلاویز میر لکھا تھا اور ساتھ میں دلاویز کی تصویر بھی موجود تھی۔ میر آہل کی گرفت میگزین پر سخت ہوئی۔ اس نے میگزین بند کر کے رول کیا اور سیدھا کچن کا رخ کیا جہاں دلاویز پورے دماغ سے میر آہل کے لیے کھانا بنانے میں گلتا تھیں۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے آہل کو کچن کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سوال کیا، پھر اس کی نظر آہل کے چہرے سے پھسل کر میگزین پر گئی اور دلاویز کا پورا وجود وہیں منجمد ہو گیا۔ وہ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پورا ماجرا سمجھ گئی تھی۔ آہل، میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اسے اپنی جانی باتا دیکھ دلاویز نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر بتایا کیوں نہیں دلاویز؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے لگا، وہ اٹکی،
تمہیں لگا میں اپنی بیوی کی کامیابی کو ہضم نہیں کر سکوں گا؟ اس نے میگزین کاؤنٹر پر رکھا۔ سیریسلی؟ میر آہل نے گردن بائیں جانب ہلکا سا جھکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ دلاویز نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ You made me proud, my love. اس نے دلاویز کو دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ دلاویز کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر خوشی چمکی اور پھر اس کے چہرے پر بڑی سی مسکان پھیل گئی۔ آپ کو برا نہیں لگا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر؟ میر آہل نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ دلاویز اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ یہ لفظ تھے، یہ کوئی پین کلر۔ دلاویز نے بھی اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر دیے۔ میر آہل کی مضبوط باہیں دلاویز کی پناہ گاہ تھیں، اس کے دل کا سکون تھیں، اس کی سب سے محفوظ جگہ۔ لیٹس سیلیبریٹ۔ میر آہل نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ دلاویز کی آنکھیں خوشی سے چمکیں۔ دلاویز نے سیاہ رنگ کا سلک کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور بالوں کو میسی بن کی صورت دے رکھی تھی۔ کانوں میں سفید ننھے ڈائمنڈز چمک رہے تھے، بالکل بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی انگوٹھی کی طرح۔ اس نے اپنے پرفیوم چھڑک کر ایک آخری بار خود کو سر سے پاؤں تک لیونگ مرر میں دیکھا۔ میم سر آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ ملازم نے دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔ میر آہل اس کا ہال میں کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کلائی میں بندی گڑی پر ڈالی اور دوسری نظر سامنے زینے اترتی دلاویز پر۔ اس نے اپنا گاؤن دونوں پہلو سے اٹھا رکھا تھا۔ ہائی ہیلز کی وجہ سے وہ بہت احتیاط سے سیڑھی اتر رہی تھی۔ میر آہل کی نظر اس کے نازک سراپے پر جم گئی۔ وہ آخری زینے پر ہلکا سا لڑکھڑائی، مگر میر آہل نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے سنبھال لیا، جیسا کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ وہ کوئی رہنما تھا جو ہر موڑ پر اسے سنبھال لیا کرتا تھا۔ وہ دونوں کچھ لمحوں کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ دماغ سے ساری باتیں جیسے مٹ گئیں۔ کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، مگر پھر بھی دونوں میں بہت سی باتیں ہو گئیں۔ چلیں؟ میر آہل نے محبت سے اسے دیکھا۔ جی۔ وہ پورے دل سے مسکرائی۔ دلاویز نے آہستگی سے اس کا بازو تھام لیا۔ باہر پورچ میں سفید رنگ کی چمچماتی لیموزین کھڑی تھی۔ دلاویز نے حیرت سے میر آہل کو دیکھا۔ یہ چھوٹا سا تحفہ میری بیوی کے لیے ہے، اس نے دلاویز کے سر پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ چھوٹا تو نہیں، اچھا خاصا بڑا ہے۔ اس نے حیرت سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ ہا ہا ہا۔ میر آہل کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ تھینک یو سو مچ آہل۔ وہ ابھی بھی حیرت سے گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ اب چلیں، یہ ادھر ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ہنس کر چھیڑا تو دلاویز اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی۔ ان کی ٹیبل گاؤچو ریسٹورانٹ کے حال کے پرسکون گوشے میں واقع تھی۔ یہ ریسٹورانٹ برمنگھم کے بہترین ریسٹورانٹ میں سے ایک تھا، جو برمنگھم کے کاروباری ضلع کے بز میں واقع تھا، جو اپنے بے عیب ارجنٹائنی اسٹیکس، لاطینی امریکی کھانے، بہترین شراب اور سگنیچر کاکٹیلوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ دلاویز اور میر آہل آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خوبصورت انٹیریئر اور فینسی لائٹ سے آراستہ یہ جگہ ماحول کو مزید پرسکون اور پروقار بنا رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں ہلکا سا میوزک چل رہا تھا، جو سماعتوں کو خوشگواری کا احساس بخش رہا تھا۔ میر آہل نے اپنا ہاتھ دلاویز کے ہاتھ پر رکھ دیا تو وہ جھینپ گئی۔ 10 مہینے ہو گئے ہماری شادی کو، اور تم اب بھی ایسے شرماتی ہو اپنے شوہر سے جیسے کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ وہ مسکرایا تو دلاویز نے نظریں جھکا دیں۔ ایک بات کہوں؟ وہ رازدانہ انداز میں ذرا سا آگے کو ہوا تو دلاویز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری اس معصومیت اور سادگی نے مجھے پاگل کر دیا ہے دلاویز۔ دلاویز کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا میرا حال تم سے ڈھکا چھپا ہے؟ وہ سراپا سوال بن گیا۔ اس کی باتیں دلاویز کو نروس کر رہی تھی۔ میر آہل نے اپنے جذبوں کا اظہار آج سے پہلے اتنے گمبھیر اور معنی خیز انداز میں کبھی نہیں کیا تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے مستفسرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا اور وہ لب کاٹتے ہوئے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے آئی لو یو نہیں کہا؟ اس نے نیچے دیکھتے دیکھتے ہی سوال کیا تو میر آہل نے اپنی بھویں سوالیہ انداز میں اچکائیں اور اس کے چہرے کی مسکان فوراً سمٹی۔ سیریسلی دلاویز؟ وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جی، آپ نے کبھی مجھ سے آئی لو یو نہیں کہا؟ اب وہ ماتھے پر شکن لائے مصنوعی اداسی سے میر آہل کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے دلاویز کی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہو گئی تھیں۔ یہ عورتیں کتنی ناشکری ہوتی ہیں، قسم سے۔ میر آہل نے افسوس سے ہنستے ہوئے سر کو جنبش دی۔ دلاویز نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے اپنے ناخنوں پر پھونک ماری، یوں جیسے اسے بالکل بھی گلٹ نہ ہو اپنی ناشکری کا۔ میر آہل کو وہ اس طرح اتراتی ہوئی مزید پرکشش اور خوبصورت لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر ادا ملاحظہ کرتا رہ گیا۔ وہ میر آہل کی بیوی تھی، اس کی حیات، اس کا سب کچھ، اور اس پر جچتا تھا کہ وہ اپنی محبت کے حق مانگے، بلکہ اس سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوائے۔
اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی محبت اور لاڈ سے بگاڑنا چاہتا تھا تاکہ ہلکی سی کمی پیشی ہونے پر بھی وہ میر اہل پر غصہ ہو، اسے شکوہ کرے، اپنا حق مانگے نہیں بلکہ چھین لے، جس طرح اس نے میر اہل کا دل اس سے چھینا تھا۔ ایک پرسکون ماحول میں ڈنر کر کے وہ لوگ ابھی گھر آئے ہی تھے کہ اینا اورنگزیب کو لابی سے ملحقہ زینے پر بیٹھا دیکھ کر دونوں چونکے۔ دلاویز نے پیچھے مڑ کر میر اہل کو دیکھا جو خود اس کی آمد پر حیران تھا۔ اینا اورنگزیب نے لال رنگ کا گھٹنوں تک آتا بیک لیس ٹاپ پہنا ہوا تھا، بالوں کو کرل کر کے دونوں شانوں پر پھیلا رکھے تھے۔ آئی لینس بہنے کی وجہ سے آنکھ کی گرد سیاہی پھیل گئی تھی۔ واو! وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھی کی ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ اینا کا اس طرح سے لڑکھڑانا صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اینا؟ میر اہل نے سوال کیا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں آہل، یہ اب بھی بتانے کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ کرب میں ڈوبے لہجے میں بولی۔ اس کی موجودگی دلاویز کو انکمفرٹیبل کر رہی تھی، کم از کم آج کے دن وہ کسی بھی قسم کے ڈرامے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اینا گھر جاؤ، ابھی تم ہوش میں نہیں ہو، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں تمہیں گھر ڈراپ کر دے۔ آہل نے کنسول پر رکھے انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ایسا کیا ہے آخر اس دلاویز میں؟ وہ خود کو سنبھالتی دلاویز کے قریب گئی اور انگلی کے اشارے سے اس کی جانب سر سے لے کر پاؤں تک اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو مجھ میں اینا اورنگزیب عالمگیر میں نہیں ہے۔ انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ جسٹ لک ایٹ می آہل۔ آہل نے گہری سانس لیتے ہوئے ماتھے کو چھوا، اس کے تاثرات بیان کر رہے تھے کہ وہ اینا کو یہاں دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ بولو آہل، جواب دو۔ اینا کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگی، مگر دلاویز نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سنبھالا۔ مگر اینا نے دلاویز کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا۔ تم میں اپنی عزت کروانے کی صلاحیت نہیں ہے اینا۔ آہل نے چونک کر دلاویز کو دیکھا جو اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری سے بول رہی تھی، کسی اور کو چھوڑو، تم تو خود اپنی عزت نہیں کرتی۔ اینا کی بھویں تن گئی مگر دلاویز بولتی رہی، کبھی آئینے میں خود کو غور سے دیکھا ہے تم نے اینا؟ اس نے مستفسرانہ نظروں سے اینا کو دیکھا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو تم ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو اینا اورنگزیب۔ دلاویز نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اینا اورنگزیب کو ٹوک دیا۔ اگر تم اسی طرح گندے پائیدان کی طرح کسی مرد کے آگے بچتی چلی جاؤ گی تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دلاویز لمحے بھر کے لیے رکی اور اسے افسوس سے دیکھا۔ اینا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تو وہ تمہیں اپنے پیروں تلے روند کر آگے نکل جائے گا۔ بکواس بند کر اپنی۔ اینا کا ہاتھ اٹھا مگر میر اہل نے اس کا ہاتھ درستی سے پکڑ کر پرے دھکیل دیا۔ اب شاید تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھ میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ دلاویز نے تفاخر سے مسکراتے ہوئے اینا اورنگزیب کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور آج اینا اورنگزیب کو اپنے مقابل کھڑی لڑکی وہ ڈری سہمی ہوئی سی لڑکی نہیں لگی تھی جو چپ چاپ بک شاپ میں اس کی جلی کٹی سنتی رہ گئی تھی، جیسے وہ اینا کو پہلی ملاقات کے وقت لگی تھی۔ آج وہ بہت پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ اینا۔ آہل کی سخت آواز نے اینا کا سکتہ توڑا اور وہ دلاویز کی پر اعتمادی کا راز جان گئی تھی۔ اس کے ساتھ میر اہل کی محبت تھی، اس کا مضبوط سہارا تھا، وہ سہارا جس کے لیے اینا پل پل ترسی تھی۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھتی چلی گئی۔ اس لمحے اینا کو لگا کسی نے اسے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور آج پہلی بار اینا نے اپنے کمزور اور ٹوٹے بکھرے وجود کو بڑے غور سے دیکھا تھا، وہی وجود جسے وہ آج تک مختلف برانڈز کی آڑ میں چھپاتی آئی تھی۔ آج وہ اس اینا اورنگزیب سے روبرو ہوئی تھی جو دنیا کے سامنے مضبوط ہونے کی اداکاری کرتی آئی تھی۔ وہ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں چلتی ہوئی میر اہل کے گھر سے باہر آ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ کر زور سے دبایا، یوں جیسے ابھی اس کا دل پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ اللہ! اس کی سماعتیں حیران تھی اس نام پر جو آج اس کی زبان سے نکلا تھا۔ یا اللہ! اکڑی ہوئی سانسیں اور ہچکی میں بندھی ہوئی اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میں تجھے نہیں جانتی تھی مگر تو مجھے جانتا تھا اللہ! وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ برمنگھم کا موسم کافی سرد تھا مگر اس کے وجود سے انگارے پھوٹ رہے تھے۔ پھر بھی تو نے جو میرا تھا اسے دے دیا؟ بے بسی کا عالم کیا تھا کوئی اس وقت اینا اورنگزیب سے پوچھتا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ہر شے اپنی ترتیب سے ہٹ گئی ہے۔ دل ٹوٹنے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے اس بات کا علم اسے آج ہوا تھا۔ اینا کی جانے کے بعد دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ میر اہل جب کمرے میں داخل ہوا تو دلاویز واش روم میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ وہ جب کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو میر اہل کی جانب متوجہ ہوئے بغیر اپنا کام کرنے لگی۔ اس نے دلاویز کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا۔ دلاویز کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، وہاں کوئی تاثر نہیں تھا،
یا اللہ خیر، میر آہل نے دل ہی دل میں کہا۔ آہل نے بلند آواز میں زور سے گلا صاف کیا، مگر دلاویز نے دھیان نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ وہ دلاویز، جیسے ہی اپنا نام پکارے جانے پر دلاویز نے ٹھنڈے انداز میں آہل کو دیکھا تو وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ شادی سے پہلے میر آہل شیر ہوا کرتا تھا، اور اب دیکھو، اس نے دل ہی دل میں کوٹ کے بٹن پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے سوچا۔ جان میں سوچ رہا تھا کہ اس نے ایک بار پھر ہمت جمع کر کے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر دلاویز نے اسے پہلے ہی ٹوک دیا۔ ادھر ادھر کی باتیں مت بنائیں اور جا کر کپڑے تبدیل کریں۔ دلاویز ٹینٹرم دکھاتے ہوئے کاؤچ سے اٹھی اور لوشن کی بوتل واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی، جب آہل نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ آپ تو دن بدن بدمعاش ہوتی جا رہی ہیں مسز میر، میں تو اچھی خاصی شریف لڑکی سے شادی کی تھی۔ وہ دلاویز کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اب میرا پالا ہی بدمعاشیوں سے پڑا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ سر جھکائے میر آہل کی شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی تو میر آہل نے کہکا لگایا۔ یہ ہوئی نا بات، ویسے کہ بدمعاشی کافی سوٹ کرتی ہے تمہیں، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ میر آہل کی بیوی ہو۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے شرارت سے بولا، مگر مجھے اینا کو اتنے سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ وہ یکدم اداس ہوئی تو میر آہل نے گہری سانس لی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا دلاویز، اس نے دلاویز کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ہر انسان کو اپنی حد معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انسان اپنی حدوں کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر دوسرے کو رکھنا پڑے گا۔ تم نے جو کیا بالکل درست کیا، اس نے دلاویز کو تسلی دی۔ میں نے کبھی اسے کسی بھی قسم کی جھوٹی امید نہیں دی۔ میر آہل کو اگر کسی سے محبت ہوئی ہے تو وہ تم ہو، اور یہ حقیقت وہ جتنا جلدی قبول کر لے اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ دلاویز کی پیشانی پر مہر ثبت کرتے ہوئے مسکرا کر بولا تو دلاویز بھی تھوڑا سا مسکرائی۔ شکر الحمدللہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی بیگم، ورنہ ساری رات میں سولی پر لٹکا رہتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا میرا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کیوں سولی پر لٹکے رہتے ہیں؟ بھول گئے آپ تو میر آہل ہیں نا، ضدی، گھمنڈی اور اینگری ینگ مین۔ ہاں، اس نے مستفسرانہ انداز میں بوئیں اچکائیں۔ ہاں میں تھا کسی زمانے ضدی، گھمنڈی اور اینگری ینگ مین، مگر پھر میری شادی ہو گئی، اب تو میں مسکین اور بے بس ہوں۔ صحیح کہا کرتا تھا مائیکل، وہ مصنوعی دکھ ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ او، کیا کہا کرتا تھا مائیکل؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہی کہ شادی بہت خوبصورت تجربہ ہے اور سب کو شادی کرنی چاہیے۔ اس نے فوراً بات بنائی۔ او اچھا، تبھی ابھی تک وہ خود کنوارا بیٹھا ہے نا؟ دلاویز نے دونوں ہاتھوں کو میر آہل کی گردن کے گرد حمائل کرتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ دلاویز، میر آہل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کا نام محبت سے پکارا تو وہ تھم گئی۔ تم میری کون سی نیکی کا صلہ ہو؟ اس نے آنکھ موند کر دلاویز کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ زندگی ہمیں جتنے دکھ دیتی ہے اتنے سکھ بھی دیتی ہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں، زندگی کے کسی بھی مقام پر وہ اپنی دی گئی تکلیفوں کی بھرپائی کر دیتی ہے۔ انسان کو خالی ہاتھ نہیں رکھتی۔ انسان اور زندگی کا لین دین آخری دم تک چلتا رہتا ہے۔